अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। इस हफ्ते बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया। उनकी मुलाकातें पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं उनके साथ हुई, नेवल चीफ से, इसके साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनके साथ हुई। और इन मुलाकातों में जो सबसे अहम नुक्ता था, जो पाकिस्तान के एयर चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई, कि बांग्लादेश दिलचस्पी रखता है कि पाकिस्तान से वो JF-17 थंडर तैयारे खरीदे। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि शेख हसीना वाजिद जब इक़्तिदार में थी तो उस वक्त आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस तरह की दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हो सकती है। लेकिन ये बात सिर्फ बांग्लादेश तक नहीं रुकी, बल्कि इसी हफ्ते एक और खबर सामने आई जब इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने यह रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदे। अब इसके हवाले से ना तो सऊदी अरब ने ना ही पाकिस्तान ने इस खबर की तरदीद की है और ना ही तस्दीक की है। और शहबाज, जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान की कल की ब्रीफिंग थी, जब उनसे सवाल तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने कहा, कि तरदीद भी नहीं की, तस्दीक भी नहीं की। ये कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक रोबस्ट रिलेशनशिप है, अगर आप दिफा की बात करें, और जब भी दोनों मुल्कों के दरमियान कोई इस तरह का मुआहदा तय पाएगा या फॉर्मलाइज होगा तो उसको बाकायदा तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा। बट गिवन द फैक्ट कि ये कहीं ना कहीं आपके इस एरिया से भी लिंक्ड है, क्योंकि जो खबर में कहा गया है कि अगर ये डील हो जाती है या डिस्कशन हो रही है तो जो $2 अरब का कर्जा पाकिस्तान ने वापस करना है सऊदी अरब का, वैसे तो ओवरऑल ज़्यादा कर्जा है, लेकिन उसको उसमें एडजस्ट किया जाएगा कि पाकिस्तान कर्जा वापस करने के बजाय सऊदी अरब को JF-17 थंडर तैयारे देगा। तो इसका ताल्लुक ज़ाहिर है कि फाइनेंस से भी है। तो आपके पास क्या खबर है अगर इसकी बात करें तो? कामरान, जो रॉयटर्स की खबर है ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है। ये बात काफ़ी अरसे से चल रही थी कि, और क्रेडिट बिल्कुल रॉयटर्स को जाता, उन्होंने ये स्टोरी पब्लिक की है। ऑफिशियल सर्कल्स में भी ये बात चल रही थी, कुछ हमारे नॉलेज में भी थी। और उसके मुताबिक पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब से $5 अरब का कर्ज लिया हुआ है, जिसमें $3 अरब तो अभी मेच्योर हुआ है दिसंबर में और रोल ओवर हो गया। उसके अलावा $2 अरब का कर्ज जो हर साल जुलाई अगस्त के पीरियड के दौरान मेच्योर होता है, उसको रोल ओवर सऊदी अरब कर देता है। उसके अगेंस्ट या कोई भी इनमें से $5 अरब में से अमाउंट हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी ये ख्वाहिश है कि कम अज़ कम $2 अरब के जो डिफेंस की जो उसकी है चीज़ें वो बेची जाए सऊदी अरेबिया को। अब जो स्टोरी के मुताबिक रॉयटर्स की ये JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, इस पर हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है। और इसके साथ ना सिर्फ ये कि सऊदी अरब का प्रपोजल, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी पाकिस्तान ने उनसे भी $3 अरब का कर्ज लिया हुआ है, उसमें से भी $1 अरब के अगेंस्ट उनको कि पाकिस्तान जो है वो चीज़ें बेचना चाहता है। आपको पता है हमारे पास क्या असासे ही हैं, कुछ जो ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसके हवाले से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं सागदार साहब की भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। तो ये पुरानी ख्वाहिश थी, और आपको याद होगा जब PDM की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी एक प्रपोजल सामने आया था कि जो UAE का जो डेट है इसको उनको कोई एसेट्स बेचे जाएं, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। वो चीज़ मैच्योर नहीं होती, बट ये चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है। ये जो रॉयटर्स की स्टोरी में जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि उसमें डिफेंस जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी बात हो रही है। सो इट्स अ क्रेडिबल स्टोरी। और वैसे भी अगर आप दुनिया भर में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इस एरिया को टारगेट कर रहा है। अब इसमें एक जो एलिमेंट है कि शायद पाकिस्तान और सऊदी हुकाम इस पर मोहतात हैं, क्योंकि एक व्यू ये भी है कि शायद प्री मेच्योरली इस तरह की खबरों का बाहर आना, उसका कोई और एजेंडा भी हो सकता है। बिकॉज डोंट फॉरगेट कि JF-17 की अगर आप बात करते हैं तो इनडायरेक्टली इट मीन्स कि सऊदी अरब जो है अब चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिलाई कर रहा है, क्योंकि ये बहुत से लोग सवाल भी कर रहे हैं कि ऑलरेडी अगर आप सऊदी अरब की बात करें तो उनके पास F-15 जो अमेरिकन लड़ाका तैयारे हैं वो भी मौजूद हैं। फिर टाइफोन जो यूरो फाइटर है 4.5 जनरेशन वो भी उनके पास मौजूद है। और इनफैक्ट जो अमेरिका है वो चाहता है कि वो उनसे 5th जनरेशन जो स्टेल्थ F-35 लड़ाका तैयार हैं वो भी उनसे खरीदें। तो बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर सऊदी अरब को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो फिर JF-17 खरीदे। तो इस पर मुख्तलिफ राय है। एक इसमें राय ये है कि क्योंकि जब आप अमेरिकन या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करते हैं तो उसमें बहुत से स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं, उसमें शायद आप इतने आज़ाद नहीं होते।
آن دا کنٹریری لیٹ سے کہ JF-17 لیتے ہیں یا چائنیز ٹیکنالوجی تو اس میں اتنی آپ کے اوپر قدغنیں نہیں ہیں. تو ایک سعودی عرب انڈیپینڈنس بھی چاہتا ہے اور دوسرا کوئکلی اس میں یہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے کہ سعودی عرب کا لارجر اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے لیے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ پچھلے سال سپٹمبر میں دفاعی معاہدہ ہوا, تو کس طرح وہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. دس از آلسو ون وے آف ہیلپنگ پاکستان. بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور جہاں تک اس بات کا پری میچور لیک ہونے کی بات ہے, رائٹرز کو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے پری میچوری لیک کیا. خود ہمارے جو انہوں نے دعویٰ کیا وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور یہ چیزیں پبلک نالج میں ہیں, اور ایک خواہش بھی ہے جو بلکہ آج ہم جس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ڈسکس بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی جو دفاعی ساز و سامان کی جو برآمدات ہیں کیا وہ پاکستان کو IMF کے چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں یا نہیں. لیکن ناظرین سے پہلے ناظرین, خواجہ آصف تو اوور ایمبیشیس ہیں, وہ تو 6 ماہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بات ضرور آفیشیل سرکلز میں چل رہی ہے کہ آخر کون سا طریقہ کار ہو سکتا ہے, کون سی ایکسپورٹس ہو سکتی ہے, اور کون سی ایکسپورٹس کر کے پاکستان IMF سے جو ہے وہ آزاد ہو سکتا ہے. یہ ایک سوال جو ہے یہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ اندر کے بھی ڈسکس ہو رہا ہے, اور سویلین گورنمنٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہی ہے. اٹس اے کامران سیریس ایشو, اور کیا یہ ہو سکتا ہے, یہ اصل چیز ہے. کامران, آپ کو بیفور اس کے کہ آپ ایکسپلین کریں, کیونکہ لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے کہ آخر جہاز بیچنے سے پاکستان IMF سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ دنیا کی اس وقت بھی جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے, ڈالر کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں ڈالر نہیں ہوں گے تو پھر اس ملک کے لیے جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ کرنا مشکل ہو جائیں گی. اور اسی وجہ سے کیونکہ ہماری درآمدات زیادہ ہیں, برآمدات کم ہیں, تو آن اینڈ آف ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. تو جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ دفاعی جو ایکسپورٹ بڑھتی ہیں تو ہمارے پاس اتنے بلینز آف ڈالرز آ جائیں گے کہ ہم IMF کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں. تو 6 مہینے کی تو وہ خیر اوور ایمبیشس لگ رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ اب جو اصل سوال ہے کہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ واقعی ہم چلیں 6 مہینے چھوڑ دیں, 1 سال کا ان کو ٹائم دے دیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ چلیں یہ جو پروگرام ہے آپ کہہ لیں کہ یہ پروگرام اگر ہم مکمل کر کے اس کے بعد دوبارہ IMF کے پاس نہ جائیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو کیا اس کے اندر ڈو یو تھنک کہ آپ نے خود بھی کہا کہ خواجہ آصف کا بیان تو اپنی جگہ پہ, بٹ کہیں نہ کہیں یہ تھنکنگ ہو رہی ہے کہ IMF سے کسی طریقے سے جان چھوٹ دے تو اچھا ہے ہمارے. دیکھیں کامران, میں بہت عرصے سے یہ بات کہنا شروع ہو گیا تھا, ہم نے دا ریویو میں بھی کئی دفعہ یہ بات کی, اپنی سٹوریز کے اندر بھی ہم نے لکھا کہ جو IMF ہے وہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. پاکستان کو اپنا جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ خود نکالنا پڑے گا. IMF کا جو پروگرام ہوتا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو وہ بہت ساری جگہوں پہ وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتا, اور ایسی شرائط آتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں, اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ IMF کے پروگرامز کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, جیسے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک ان کی رپورٹ آئی, بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں حکومت سے, وہ ایسے کام کرواتے ہیں جو واقعی ملک کے مفاد کے اندر ہوتا ہے. تو لیکن اوور آل اگر آپ دیکھا جائے اس کا کرکس اگر ہو تو اس وقت جو حکومت کی خواہش ہے کہ ملک کی اکانومی کو اس کو تیزی سے آگے بڑھانا, گروتھ کو, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانا, کیوں جتنا کچھ بھی یہ کر لیں ابھی تک پولیٹیکلی گورنمنٹ جو ہے وہ جو ایک PTI کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے ان ٹرمز آف اٹس پاپولیرٹی, اس کو بریک کرنے میں کامیاب نہیں. تو حکومت کا یہ خیال ہے اور کنسیڈرڈ اوپینین حکومت کا کہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری ہے ان کو یہ چیز محسوس ہو کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو شاید ان کی انکلینیشن ہے, ان کی جو سپورٹ ہے PTI کی, اس میں کمی ہے. اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ڈسکشنز کافی عرصے سے چل رہی تھی. اب یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے چند دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف بھی تھے, جس میں پرائم منسٹر تھے اور باقی سارے لوگ تھے, اور اس میں یہ پلان ڈسکس ہوا ہے کہ کیسے IMF سے پرماننٹلی چھٹکارا حاصل کیا جائے. آج آ کے بات آ جاتی ہے ایکسپورٹ کے اوپر, لیکن ایکسپورٹ کی ڈسکشن سے پہلے ناظرین کو ایک اچھی جو خبر آج سناتے ہیں, اس سے سارا یہ چیز ریفلیکٹ ہو جائے گی کہ کیسے ایکسپورٹس کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم IMF سے اتنی آسانی سے چھٹکارا حاصل کرنے. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے غیر ملکی ترسیلات زر کا نمبر ناظرین اناؤنس کیا, اور بہت ہی اچھا نمبر ہے, اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیسے پاکستان ابھی تک دیوالیہ ہونے سے بچا, اور کیسے ابھی تک باوجود اس کے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 8% منفی ہو چکی ہیں, پھر بھی ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں, اور ملک میں ایک آپ کو ریلیٹیو ٹرمز میں ایک سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. پہلے جو 6 ماہ تھے اس مالی سال کے, اس میں جو ہمارے بہن بھائی جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں, ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں, وہ جا کے اب وہاں سیٹل ہو رہے ہیں, سب نے مل کر $20 ارب کی جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان بھیجی ہیں. اب اس نمبر کی کیا اہمیت ہے؟ $20 ارب جو ہے پاکستان کی جو گوڈز کی جو ایکسپورٹس ہے اس سے بھی $4.5 ارب زیادہ ہے. صرف ایک مہینے کے اندر
3.6 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस सिर्फ दिसंबर के महीने में पाकिस्तान आई हैं, और 3.6 अरब डॉलर की रेमिटेंस को एक साइड पे कर दें, और दूसरी साइड पे जो महाना हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 2.3 अरब डॉलर। एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फोकस है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फोकस है, उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनके लिए बिजली सस्ती करने की कोशिश की जाती है, और ये जो ब्लू कॉलर हमारे जो वर्कर्स हैं जो सऊदी अरेबिया में, मुत्तहिदा अरब अमारात में और बाकी गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको तो इंसेंटिव तो हम देते ही नहीं है, बल्कि उनको एयरपोर्ट पर जिल्लो ख्वार भी किया जाता है। उनकी वजह से आज पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा हुआ है। वंस अगेन ये नंबर की अहमियत है। एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, रेमिटेंसेस कामरान तेजी से बढ़ रही है। ये जो सारा जो साइकिल है ना, कि अब उसके ऊपर भी बात हो रही है कि रेमिटेंसेस बढ़ तो रही है, क्या ये सस्टेनेबल है, और रेमिटेंसेस भी गिर गई, फिर हम क्या करेंगे। तो यहां पे ये सारा जो डिफेंस की जो डील्स हैं, जिसमें एक ये वाली डील होगी, फिर लीबिया वाली डील की बात हो रही है, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा यह जा रहा है कि अगर ये हो जाए तो फिर शायद हमें IMF से छुटकारा मिल जाए। और एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट हमने पिछले प्रोग्राम में उसको हमने ऑन एयर भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अगले 3 साल में या 4 साल में पाकिस्तान की जो बरामदात है, जो इस वक्त 33 बिलियन डॉलर के आसपास है, वो बढ़कर 63 अरब डॉलर हो गई, तो शायद फिर IMF से छुटकारा हासिल हो जाए। तो क्या हमारी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है, हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी, वो इतनी होंगी कि वो 4 साल में क्यूमुलेटिवली हमारी जो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स का जो नंबर उसको 60 अरब डॉलर से ऊपर ले, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अभी जो IMF का प्रोग्राम है, उसमें अब्रप्टली जो है, इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम, कोई उसके दूर दूर तक इम्कानात नहीं है कि हम इससे निकल जाएं। हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हो सकता है कि अगर हम ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद अपने जो मुआशी हालात हैं और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, अपनी बरामदात हैं, उसको उस हद जाएं कि दोबारा हमें IMF के प्रोग्राम में जाना ना पड़े। बट ओवरऑल आई थिंक जो पाकिस्तान की मईशत है, या किसी भी दुनिया की मईशत की जो सर्वाइवल है, इस बात पर होती है कि आप दुनिया में कितनी चीज़ें बेचते हैं या आपके पास कितने ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मिफ्ता इस्माइल, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनके सामने भी ये तमाम सवालात रखेंगे कि क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान IMF से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर ले। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया अभी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये जो बात हो रही है, अगर आप देखें पिछले चंद दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान अपनी जो दिफाई एक्सपोर्ट्स हैं उनके ज़रिए अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को उस हद तक लेके जाना चाहता है कि जिससे फिर हमारी जो मुआशी हालत बेहतर हो। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डू यू थिंक कि अगले 3 सालों में जो हमारी वैसे बरामदात हैं और उसमें अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी शामिल कर लें, तो हम 60 बिलियन डॉलर का जो टारगेट है उस तक पहुंच सकते हैं अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे? कामरान भाई ऐसा लग नहीं रहा। अगर ये जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि 10 बिलियन की एक्सपोर्ट डिफेंस की हो जाती है, और अल्लाह करे हो जाए, तो भी इसके अलावा मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए, हम 30 बिलियन के इर्द गिर्द स्टक हैं, बहुत अरसे से स्टक हैं, और इस साल आपने देखा है कि पहले 6 महीने में 6% बरामदात जो है वो कम हुई हैं। आज भी पाकिस्तान का बिजली और गैस का रेट जो है वो तमाम हमकुल्ला ममालिक से और तमाम खित्ते के ममालिक से ज़्यादा है। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हो, बैरूनी या अंदरूनी। लिहाजा मुझे लग नहीं रहा कि 60 बिलियन तक पहुंच सकेंगे। और जो डिफेंस की भी जो बात कर रहे हैं 10 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें कई जहाज हैं और बड़ी हाई टेक्नोलॉजी है, और चलो हाई वैल्यू एडिशन भी होती है, तो उसके अंदर भी कुछ वक्त लगेगा। इन चीज़ों की डील करने में, कॉन्ट्रैक्ट बनने में काफ़ी वक्त लगता है, फिर प्रोडक्शन में वक्त लगता है। तो वो भी 2-3 साल में होगा, तो साल के 2-3 बिलियन उनसे आ सकते हैं। लेकिन 60 बिलियन पे जाने का तो कोई ना हुकूमत का कोई इरादा है, ना कोई सेंस है। वो तो ऐसे ही एक खाम ख्याली है या ख्वाहिशात हैं। हम करते हैं कि 10 अरब डॉलर की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये हो जाएंगे, और हम 30 अरब डॉलर से 40 अरब डॉलर पे चले जाएंगे। बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन, ये जो 10 अरब डॉलर आएगा, या कोई भी आप नंबर ले लें जिससे हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट्स होंगी, इसकी बुकिंग कैसे होती है? जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स होती हैं, अगर 10 अरब डॉलर आता है, क्या वो सारा अकाउंट नंबर 1 में पैसा जाएगा, मतलब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी जाएगा वो पैसा, और या उसकी फिर आगे कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या इसमें कोई चाइना का भी हिस्सा होगा अगर JF-17 थंडर है? तो ये चूंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर है, आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि
کیونکہ یہ چائنا سے جوائنٹ وینچر ہے، میرے خیال سے انجن پاکستان میں نہیں بنتے، باہر سے بن کے آتے ہیں، اور کافی ایسے ایویونکس کے پارٹس ہوں گے جو باہر سے بن کے آئیں گے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کچھ باہر سے آئے گی. سو اگر 10 بلین کا ایکسپورٹ بھی ہوگا تو پروبلی 5 سے 6 بلین یا سے شاید تھوڑا سا زیادہ ہم کو امپورٹ کرنا پڑے گا اس کے سامنے. تو نیٹ جو فرق ہے وہ 10 بلین کا نہیں ہوگا، وہ میرے خیال سے کوئی 4-5 بلین کا نیٹ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ پہ فرق پڑتا ہے یا ٹریڈ بیلنس پہ فرق پڑتا ہے. میرا دوسرا یہ خیال یہ بھی نہیں ہے کہ وہ 1 سال میں ہو جائے گا. میرے خیال سے یہ مطلب اتنی گیئر اپ کرنا پروڈکشن کہ ہم اپنی خود کی دفاعی نیڈز بھی میٹ کر رہے ہوں اور دوسروں کو بھی جہاز بیچ رہے ہوں، یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. مطلب اٹس ناٹ ایزی جہاز بنانا، آئی سپوز. تو اس میں میرا خیال سے ٹائم لگے گا، 1-2 سال لگیں گے اس سٹیج پہ پہنچتے کہ جہاں پہ ہم اتنی زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں، اس کے بعد شاید کر لیں. اور ویسے تیسری جو چیز آپ نے پوچھی ہے تو وہ کوئی بھی پاکستانی کی کمپنی ہو، وہ پاکستان کوئی میکینیکل کمپلیکس ہو یا جو بھی ہو، اس کا آپ کو جو پیسہ گرے گا وہ تو اسٹیٹ بینک میں ہی آئے گا نا، ڈالر تو اسٹیٹ بینک میں ہی آئے گا. اب جو خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات بھی کی کہ ہمیں جتنے آرڈر مل رہے ہیں اگر یہ میٹیریلائز ہوتے ہیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے میں آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ دیں. وہ تو میرے خیال میں اوور ایمبیشس ہے. لیکن بریک سے پہلے شہباز بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ ایون اگر آپ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ایک طرف بھی رکھیں تو ود ان دی پالیسی میکرز یا ڈیسیجن میکرز ہیں، یہ ڈیبیٹ آلریڈی ہو رہی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے جان چھڑا لینی چاہیے. تو ڈو یو تھنک کہ کیونکہ آپ ڈیل بھی کرتے رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، آئی ایم ایف از ناؤ پارٹ آف دا پرابلم؟ نہیں، پاکستان از پارٹ آف دا پرابلم. پاکستان از دی پرابلم. آپ نہ جائیں نا آئی ایم ایف کے پاس. اگر آپ آئی ایم ایف کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں تو نہ جائیں آئی ایم ایف کے پاس. آئی ایم ایف سے تو آپ قرض لینے جا رہے ہیں، نہ جائیں آئی ایم ایف کے پاس اگر اس کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن آپ نہیں رہ سکتے تو مسئلہ تو آپ کا ہے نا، آئی ایم ایف کا تو نہیں ہے. اور ابھی جو ان کی خواہشات ہیں کہ ہم سے آئی ایم ایف سے جان چھڑوانی ہے، وہ خواہشات تو تب سے شروع ہوئی نا جب سے ان سے کاروباری حلقوں نے اور دیگر حلقوں نے کہا کہ ہم کو ٹیکس بریکس دو، ہم ان ٹیکس کی بوجھ پہ دب کے نہیں کام کر سکتے، معیشت میں گروتھ نہیں آ رہی ہے. دوسرے لوگوں نے بھی ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ 4 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں تو معیشت میں تھوڑی سی تو گروتھ لے کر آئیں. لیکن آپ نے وہ ٹیکس بریک دینے ہیں، آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف اجازت نہیں دے گا. لیکن اگر آپ آئی ایم ایف چلے جاتا ہے، سمجھ لیجیے آئی ایم ایف اجازت دے دیتا ہے، آپ ٹیکس بریک دے دیں گے، پھر خسارے بڑھ جائیں گے، پھر آپ کو قرض لینا پڑے گا، پھر اسی رٹ میں پھنسیں گے، پھر انفلیشن بڑھ جائے گا، پھر روپیہ ڈی ویلیو ہوگا، پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا. یہ جب تک حکومت سیریس ہو اور اگر اس کو ادراک ہو اس بات کا اور خاص طور پہ ایک پولیٹیکل ول ہو ان کے پاس، تو یہ اپنے اخراجات کم کریں. جب آپ کے پاس اس طرح سوچئے کامران بھائی کہ اگر ایک فیکٹری کسی کی لگی ہوئی ہو مثال کے طور پہ اور اس کی مصنوعات نہ بک رہی ہوں تو کیا اس کو مہنگی کرنی چاہیے؟ ٹیکس بڑھانے کا مطلب مصنوعات مہنگی کرنی. اور نمبر 2، ایک تو آپ نے مصنوعات مہنگی کر دی کیونکہ آپ کی مصنوعات نہیں بک رہی تھی، آپ نقصان میں تھے، اور اس کے بعد آپ دوسری ایک فیکٹری ایک اور لگا رہے ہیں، ایکسپینشن کر رہے ہیں. بھائی یہ تو مال نہیں بک رہا، لیکن آپ نے 4000 ارب روپیہ لاسٹ ایئر بجٹ کیا تھا پی ایچ ڈی پی اور اے ڈی بیز میں. آپ اس میں کمی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہماری سیاسی جو ہے وہ اجارہ داریاں ہیں صوبوں کے اندر، وہ آپ نے پی ایچ ڈی پی اور اے ڈی بی خرچ کرنا ہے. ابھی آپ نے 43 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ نے ایم این ایس کو دے دیا. تب تو آپ نے آئی ایم ایف سے جا کے نہیں پوچھا کہ ہم 25-25 کروڑ روپے فی ایم این اے کو دے رہے ہیں حکومتی. لیکن جب ٹیکس کاٹنے کی بات آتی ہے تو آئی ایم ایف سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف منع کر دے گا. تو آپ یہ کہہ دیں گے ہم تو چاہتے تھے، ہم تو بڑا شوق تھا، آئی ایم ایف نے منع کر دیا، آئی ایم ایف بہت برا ہے. بھائی آئی ایم ایف برا ہے تو چھوڑ دو جانے کے لیے. اور اگر آپ کو سچ مچ لوگوں کو ٹیکس بریک دینی ہے تو خسارہ کر کے تو نہ دو نا، خرچے کم کر کے کرو. آپ وہ بھی نہیں کر رہے. آپ دکانداروں پہ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتے. آپ زرعی 1000 ایکڑ کی کسی کی زرعی اراضی ہو اس پہ آپ ٹیکس نہیں لگاتے، لیکن 50,000 روپے کوئی کما رہا ہو آپ اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں تنخواہ کے اوپر. تو یہ مطلب عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ اس میں مفتہ صاحب ابھی آج آپ نے ایک آج آرٹیکل بھی لکھا ہے جس میں آپ نے گورنمنٹ کے سروے کی بیس پہ بتایا کہ لوگوں کی زندگیاں کتنی خراب ہیں، ان کی مالی معاملات اس حد تک خراب ہیں کہ وہ خرچ زیادہ کر رہے ہیں لیکن ان کی جو فوڈ انٹیک ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس حد تک لوگوں کی جو مالی مشکلات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اور حکومت کا بھی اور کچھ رائٹ لیفٹ بھی ایسے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب کے اوپر بہت زیادہ ان کے اوپر فوکس آ گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ اگین اگر فائنانس منسٹر چینج ہو جائیں تو پھر یہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ جائے گی یا یہ جو پرابلم ہے اس سے بڑھ کر ہے؟
چند لوگوں کی زندگی میں بڑی بہتری آ جائے گی، لیکن میری آپ کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ فائنانس منسٹر سے پوچھ کے آپ نے 43 ارب روپے دیے تھے ایم این ایس کو، فائنانس منسٹر سے پوچھ کے آپ این ایف سی ایوارڈ کو 4 سال تک نہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، فائنانس منسٹر نے روکا کیوں نہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور کیونکہ جو میں کچھ عرصہ کام بھی کر چکا ہوں اس شعبے میں، کہ فائنانس منسٹر کا اول کام جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر سے بحث کرنا ہوتا ہے، لڑائی کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر، ہر پرائم منسٹر کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یار اس کو بھی پیسے دے دو اور اس کو بھی پیسے دے دو، اور یہ ٹیکس بریک مانگنے آئے تو ان کو بھی ٹیکس بریک دے دو، اور یہ سبسڈی مانگنے آئے تو ان کو بھی دے دو، مطلب وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کو چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ والے ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں محمد اورنگزیب صاحب، یہ پرائم منسٹر کو روکتے ہیں، ان کے سامنے گزارش کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کی کیا اطلاع ہے؟ بھائی اب دیکھیں، میری اطلاع تو مطلب آپ سے زیادہ مثبت نہیں ہو سکتی نا، آپ تو کیو بلاک میں دن رات ہوتے ہیں، ہم تو 1000 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، یہ تو آپ کو زیادہ پتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ فائنانس منسٹر نہیں چاہتا تھا کہ 43 ارب روپے نہ دیے جائے ایم این ایس کو، لیکن پرائم منسٹر نے کہا۔ کیا فائنانس منسٹر یہ بات نہیں سمجھتا کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر صوبوں کو بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں اور کمی کرنی چاہیے؟ لیکن پرائم منسٹر صاحب 4 سال تک بیٹھے ہیں۔ کیا آئی ایم ایف نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ایگریکلچر ٹیکس لگاؤ؟ لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پنجاب کے اندر صوبے میں امپلیمنٹ کروایا، نہ ان کے کولیشن پارٹنر نے سندھ میں امپلیمنٹ کروایا۔ آپ نے جو بجٹس دیے، جو تنخواہیں بڑھائی ہیں حکومت کے افسران کی، آپ نے جو باقی بجٹس بڑھائے ہیں، آپ 850 ارب روپیہ تو آج بھی بجلی کو سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو مطلب تھنگ ہے اس کے آپ فائنانس کامران کا ٹائم لے رہا ہوں مفتاح صاحب، میں ایک کام تو ہمارے فائنانس منسٹر کر سکتے تھے نا، کم سے کم اپنی وزارت میں تو وہ نئی گاڑیاں خریدنے سے منع کر سکتے تھے نا، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ سر دیکھیں، آپ کا فائنانس منسٹر صاحب سے کچھ ہے، میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ فائنانس منسٹر کو بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں لپسٹک آن اے پگ، کہ آپ سور کے اوپر لپسٹک بھی لگاتے تو سور ہی ہے نا، مطلب میں اس کو امریکہ میں کہا جاتا ہے، کہاوت ہے۔ the thing is کہ یہ تو آپ ایک فیس چینج کر دیں گے، اپنی جان چھڑا دیں گے کہ ہاں یار وہ فائنانس منسٹر کی ہارٹ گدی ہوتی ہے کہ اپنی جان چھڑا دیں گے، ہاں یار ترقی نہیں ہو رہی، اورنگزیب کو نکال دو، ترقی نہیں ہو رہی، جام کمال کو نکال دو، ترقی نہیں ہو رہی، اس کو فلاں کو نکال دو۔ چکر یہ ہے کہ ترقی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سوچ ہی نہیں ہے ترقی کرنے کی، گروتھ اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ اپنے حکومت کے اخراجات نہیں کم کر رہے، جس سے آپ کے پاس ایک سرپلس آئے گا جو آپ ٹیکس جس سے کم کر سکے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، آپ 2000 ارب روپیہ پوری وفاق اور صوبوں کی حکومتیں جو 40,000 روپے خرچ کرتی ہیں، کم کرانا کم نہیں ہے، ان سے آپ 2000 ارب روپیہ کم کروا لیجئے، آپ اس میں سے 1200 ارب روپے کا ٹیکس دے دیجئے، تھوڑی سی بجلی اور گیس میں بریک دے دیجئے، دیکھیں کیسی معیشت چلتی ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے گیس میں کیا ہے کہ آپ نقصان پہ بیچ رہے ہیں گیس، جو کہ قطر گیس سے آپ نے خریدی، تو یہاں پہ جو ہے وہ 700 روپے لیوی اور 3500 روپے ریٹ لگا کے جو چیز $8 کی آتی ہے وہ $16 کی بیچ رہے ہیں آپ۔ تو نہ یہاں پہ گیس بک رہی ہے، کمپنیاں بھی نقصان کر رہی ہیں، باہر بھی ہم نقصان کر رہے ہیں۔ یہ تو حکومت کی بہت زیادہ پلاننگ میں فقدان ہے۔ چلیں، بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یقینی طور پر جو حکومت ہے اس کے پاس بھی اپنے دفاع میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، تو ان کو بھی موقع دیں گے کہ وہ اپنا پرسپیکٹو بیان کریں۔ یہاں پہ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ٹیکسوں کی یہ بات کر رہے تھے تو آپ کو بتائیں گے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو چلانے میں کتنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے بھی مفتاح اسماعیل صاحب ذکر کر رہے تھے ٹیکسز کا، اور ہم اگر ٹیکسوں کی بات کریں تو حکومت کو جب اپنے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں تو اس کا ایک جو ان کو بہترین حل نظر آتا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو ایزی ٹارگٹ ہے، اس کے اوپر وہ مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور جو پہلے مالی سال کے پہلے 6 ماہ کا نمبر ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اس پر بات کریں گے، اور 266 ارب روپے کا کنٹریبیوشن ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو۔ تو اس سے پہلے کہ آپ ظاہر تنقید آپ کریں گے، بٹ آپ اس کو ایک فلپ سائڈ تو یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں، آپ پراؤڈلی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں آپ کتنا بہترین اپنے پاس یہ والا جو کریڈٹ ہے نا، یہ پرائم منسٹر اپنے پاس لے لے، ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں، آپ کریڈٹ نہیں لینا چاہتے۔ ہم نہیں لینا چاہتے نا، ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، ہمارے گلے کے اوپر کچھ رکھ کر اور یہاں پہ کچھ رکھ کر
لیا جا رہا ہے. ہم سے لیا جا رہا ہے. ہمارا اس میں ہم لینا نہیں چاہتے. ایک رہے حکومت اپنے پاس رکھے, کہے کہ تنخواہ دار طبقہ جو ٹیکس نہیں دیتا, ہم یہ سننا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر جتنا بوجھ پڑ گیا. اب اچھا, میں بیفور موونگ ٹو دس ٹاپک ایک بات ابھی جو مفتاح اسماعیل بریک سے پہلے کر رہے تھے نا, ایک کیپٹیو پاور پلانٹس کے اوپر لیوی لگائی حکومت ہے جس کی طرف وہ ریفر کر رہے ہیں. جسے گیس مہنگی ہو گئی, لوگوں کو مجبور کیا گیا, فیکٹریوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ گیس کے کنیکشن کاٹ کر بجلی کے اوپر وہ شفٹ ہو. جب علی پرویز ملک پیٹرولیم منسٹر بنے, یہ فیصلہ ان سے پہلے ہو چکا تھا, ابھی میرے خیال مارچ لاسٹ ایئر یا اپریل میں وہ پیٹرولیم منسٹر بنے, تو انہوں نے اس کو اپوز کیا. پھر جب آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس ہوئی, ریویو ٹاکس ہوئی بجٹ سے پہلے, اس میں بھی انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ نہ کریں, اس سے بہت نقصانات ہوں گے. باوجود اس کے کہ پیٹرولیم منسٹر اپوز کر رہا ہے, آئی ایم ایف نہیں مانا اور فائنانس منسٹری نے پیٹرولیم منسٹری کو سپورٹ نہیں کیا. تو یہ بڑا رول ہوتا ہے وزارت خزانہ کا بہت ساری چیزوں میں, جس کی وجہ سے آپ کی معیشت صحیح نہیں چل رہی ہوتی. اب آ جاتے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر. ہم یہ ایشو بار بار ریز کرتے رہیں گے جب تک حکومت کی جو اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ لپ سروس سے بڑھ کر ایکچوئل ایکشن میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. آپ نے صحیح کہا, 6 ماہ کے اندر تنخواہ دار طبقے نے 266 ارب روپے کا ٹیکس دیا, اور اس میں کامران جو کچھ بک ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, جیسے کچھ سیلری گورنمنٹ امپلائیز کی ہیں, ملٹری کی ہیں, وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی, اس پہ پھر اس کے اگینسٹ بک ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, کوئی پیسہ لینا دینا اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ بھی شامل کر لیا جائے تو 6 ماہ میں تنخواہ دار طبقے نے 300 ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکس دیا ہے. اس وقت پورے پاکستان سے جتنا انکم ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے, ہر 100 روپے میں سے 10 روپے جو ہے وہ تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے. تو یہ کنٹریبیوشن زبردستی کی کنٹریبیوشن ہم سے لی جا رہی ہے, اور یہ اگین گراس سیلری کے اوپر لیا جا رہا ہے. کچھ الاؤنسز کی پہلے فیسلٹی ہوتی تھی تنخواہ دار طبقے کو, وہ ان سے واپس لی گئی ہے. سو مچ سو کہ ہمارا جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے, ٹیچرز کو, ریسرچرز کو انکریج کرنے کے لیے ان کو انکم ٹیکس کے اوپر 25% ریبیٹ ملتا تھا, وہ ختم کر دیا انہوں نے جون میں. اور یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا, اس پہ تو ان کو آئی ایم ایف یاد آ گیا. لیکن جب انہوں نے اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے شوگر امپورٹ کی, اس کے اوپر 53.5% تک ٹیکسز معاف کیے گئے, اس وقت تو ان کو آئی ایم ایف یاد نہیں آیا تھا. اس میں اگر آپ میجر کنٹریبیوشنز دیکھیں, زیادہ تر تو جو ہے نا نان کارپوریٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن آتی ہے 266 ارب میں. 117 ارب روپیہ صرف نان کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز نے دیا. کارپوریٹ سیکٹر کے جو امپلائیز ہیں 82 ارب روپیہ انہوں نے دیا ہے. پروونشل امپلائیز نے کوئی 39 ارب روپیہ دیا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں 27 ارب روپیہ دیا ہے. اور یہ سلسلہ یہاں نہیں رک رہا, اور حکومت کی کامران جو کنٹریبیوشن ہے وہ لپ سروس سے زیادہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باوجود اس کے کہ ہم بہت عرصے سے اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, کوئی امکان نہیں ہے کہ جو سیلری کلاس ہے اس کو کوئی ریلیف ملے اس کا. دیکھیں ابھی جو ان کے پرپوزلز تھے جو پرائم منسٹر کو پریزنٹ بھی ہوں, جو ان کا ایک ورکنگ گروپ پرائم منسٹر نے بنایا تھا جس کو لیڈ کیا تھا پرائیویٹ سیکٹر نے, اس میں جو پرپوزلز دیے گئے تھے اس میں کارپوریٹ سیکٹر کا ریٹ بھی کم کرنے کی بات ہوئی تھی کہ 29% سے کم کر کے 25% کر دیا جائے. سیلری کلاس کا بھی 38% سے کم کر کے انہوں نے 25% کرنے کی انہوں نے پرپوزل دیا تھا. لیکن ایف بی آر کے اندر نا ایک کائنڈ آف ریزسٹنس ہوتی ہے اس طرح کی چیز کو. ایف بی آر کو نا اب شکار کرنا بھول گیا. ہم بارہ یہ بات کہتے ہیں ایف بی آر شکار کرنا بھول گیا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ کوئی شکار کر کے اس کے آگے پھینک دے اور وہ اٹھا کے کھا لے گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا. بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہوئی ہیں یہ جو ابھی, حالانکہ گاڑیاں بھی لے کے دی تھیں ہم نے کہ شکار کرنے, صرف گاڑیوں کا ذکر نہیں کرنا, ناراض ہوتے ہیں. شکاری اگر زیادہ تیز ہے تو گاڑیاں دی ہم نے کہ اس کو پکڑے. انہوں نے بڑی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بڑی کوشش کی تھی. گاڑیوں کا بالکل ذکر نہیں کرنا. کہا چیئرمین ایف بی آر ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں گاڑیوں کا ذکر کرتے ہو, تنخواہوں کا تم کیوں ذکر کرتے ہو. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ باقی جو ڈپارٹمنٹس ہے گورنمنٹ کی گاڑیاں تمہیں نظر نہیں آ رہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی ڈپارٹمنٹس نے یہ کہہ کے گاڑیاں نہیں لی تھیں کہ ہم جو ٹیکس کے اہداف ہیں وہ حاصل کریں گے. اور اس وقت انہوں نے لوگوں کو چپ کروانے کے لیے یہ کیا تھا کہ جو گاڑیاں تھیں ان کے اوپر سٹیکرز لگا دیے تھے کہ ان کا مس یوز نہیں ہم ہونے دیں گے. اب گاڑیوں کے سٹیکرز اتر رہے ہیں. اچھا. اور میرے پاس ویڈیو اور فوٹیج بھی ہے, ایک گاڑی کی تصویر بھی ہے جہاں پہ سٹیکرز اترے. میں نے پوچھا کہ یہ کیوں اتاریں گے, وہ بڑے سیکورٹی کنسرنز ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے بندہ جا رہا ہے, تو ہم نے سٹیکرز ہی اس کے اتار دی ہیں. تو اتنی کوئی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ بیس کو ایکسپینڈ کریں. اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ان کا فوکس آیا نا, اس کی کلیکشن میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے نا. 126 ارب روپیہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے انہوں نے لیا ہے, باوجود اس کے کہ سیکٹر میں بہت زیادہ سلمپ ہے. جو کنٹریبیوشن آ رہی ہے, ٹیکس ریٹس وہاں پہ انہوں نے بڑھائے ہیں, ان کے پیچھے گئے ہیں, تو بہتری آ سکتی ہے. ریٹیل سیکٹر کے اوپر ابھی تک حکومت جو ہاتھ ڈالنے میں بری طرح ناکام ابھی تک بھی ہے, اس میں کوئی کامیابی ان کو نہیں ہوئی. اور اس کے لیے میرے خیال میں حالانکہ کوششیں تو انہوں نے بڑی, بٹ اگین کہیں نہ کہیں یہ پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں, اور عام طور پر کہتے یہی ہیں کہ پھر اس میں جو سیاسی کمپرومائزز ہیں وہ ان کو کرنا پڑتے ہیں. بٹ
اگر اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو اس طرح کے سخت فیصلے جو ہیں وہ ہر صورت لینا پڑیں گے. یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو کے اوپر بات کریں گے جو ہمارے ہاں کئی جو عام لوگ یا لوگ جوائن کرتے ہیں سول سروس, تو ظاہر ہے کہ ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا سروس وہ میکسیمم جو بھی گریڈ تک یا اس کلوز تک پہنچ پائیں, کیونکہ اسی صورت میں ان کو پھر فائدہ ہوتا ہے. بٹ ایک انٹرسٹنگ رپورٹ ہے اس سے متعلق, ایک گروپ سے متعلق, تو اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو سول سروس ہے کسی زمانے میں بڑا اس کا چرچا ہوتا تھا, اور جو پاکستان میں نوجوان ہیں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ سول سروس جوائن کریں, لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ جو اوور آل ہمارا جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اب وہ اتنی کو لوکریٹو نہیں رہی, اور عام طور پر نوجوانوں کی میرا نہیں خیال کہ اتنی خواہش ہوتی ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے جو آج شہباز رپورٹ ڈسکس کرنی ہے. ویسے تو بہت سے کارڈرز ہیں, گروپس ہیں, تو انفارمیشن سروس گروپ ہے انہیں بات کرنی ہے, اور اس میں جو ایک انٹرنل اسیسمنٹ انہوں نے دی ہے کہ اس وقت جو 70% جو انفارمیشن گروپ سے آفیسرز وابستہ ہیں وہ 19 گریڈ تک ہی پہنچ پائیں گے اور ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ کتنی الارمنگ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے, کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی جو افسر جب سول سروس جوائن کرتا ہے وہ ٹاپ پہ تو نہیں پہنچ سکتا, بٹ ایٹ لیسٹ کلوز ٹو دا ٹاپ کو جا سکتے ہیں, تک تو بڑے آرام سے سب وہ چلے جاتے ہیں. باقی تو یہ کیا کہانی ہے فار دا بینیفٹ آف دی آڈینس, اگر آپ اس کو اس وقت 6 آپ کے بیسک پے اسکیلز ہوتے ہیں جو لوگ کمپیٹیٹیو ایگزام کے ذریعے گورنمنٹ کو جوائن کرتے ہیں. گریڈ 17 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اور پھر 22 تک جاتا ہے یہ. اور عمومی طور پر زیادہ تر جو آفیسرز ہوتے ہیں, انلائک ان دی آرمی جہاں پہ ہر گریڈ کے اوپر ان کی جو پروموشنز ہوتی ہیں اور پھر وہ چھانٹی بھی ہوتی جاتی, لوگ ریٹائر ہوتے جاتے ہیں, گورنمنٹ میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کے اندر یہ ہے کہ جو ایک دفعہ جس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ ریٹائرمنٹ اس کی ایج 60 ایئرس تک وہ امپلائی رہتا ہے, انٹل کہ وہ 25 سال کی سروس کے بعد خود وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہیں. دیٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ. یہاں پہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ سروس گروپس ہیں سول سروس کے, غالباً 12 یا 13 گروپس, اگر اکانومکس گروپ کو بھی شامل کر لیا جائے. جو سب سے زیادہ جو گروپس ہیں جس کو جو سورس آف اٹریکشن ہوتے ہیں اس میں جو ڈی ایم جی کامنلی نون, اب تو وہ پاس کہلاتے ہیں, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, پاس ہے, فارن سروس ہے, کسٹمز ہے. یہ گروپس جو ہیں ان کے لوگوں کے اس کا جو ہے ینگسٹرز کا اس کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے. انفارمیشن گروپ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ کوئی بائی چوائس انفارمیشن گروپ میں جائے, لیکن یہ باٹم پہ بھی نہیں ہے, یہ مڈ لیول پہ آتا ہے. اور انفارمیشن گروپ کا یہ آج سے کچھ جب 48 ایئرس پہلے 50 سال پہلے جب یہ انفارمیشن سروس گروپ بنا تھا, اس کی 207 اس کی پوسٹیں تھیں ٹوٹل. اس کی جو کیڈر کی جو اسٹرنگتھ تھی جو اب بڑھ کر 295 ہو چکی ہے. بٹ ہوا یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم 2 غلطیاں ہوئی. ایک تو یہ کہ کیڈر کو ایکسپینڈ نہیں کیا گیا, کیونکہ پہلے گورنمنٹ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے, بہت بڑا ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ بیچ میں کچھ ایسے ان کے بیچز آئے, نارملی 10 سے 15 بیچ اس میں جو کینڈیڈیٹس کا ایک بیچ ہوتا ہے ان کا, غالباً اس وقت 53rd کامن چل رہا ہے. 2-3 بیچز ایسے ہیں جس میں انہوں نے مور دین 3-4 ٹائمز انہوں نے زیادہ انڈکشنز کر لی انفارمیشن سروس گروپ سے. اس سے ہوا یہ کہ وہ بلاکیڈ آنا شروع کی ٹاپ کے, ایون کہ مڈ کیریئر کا جو ان کا لیول ہوتا ہے گریڈ 18-19 وہاں پہ بلاکیڈ آنا شروع. اس وقت جو صورتحال کا عمران اگر آپ دیکھیں, گریڈ 17 کے 135 آفیسرز ہیں, اس میں مشکل سے ہی کوئی گریڈ 20 تک بھی پہنچ پائے گا. 19 میں ریٹائر ہو جائیں گے. 2 گریڈ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ 7-8 سال کے بعد آپ کو پہلے گریڈ سے پروموشن مل جاتی ہے دوسرے گریڈ. ایک بندے نے, ایک آفیسر نے 30 سے 35 سال کی سروس کی ہے 60 سال کی ایج تک پہنچنے تک, اور وہ 17 میں بھرتی ہوا اور 19 میں ریٹائر ہو جائے تو اس کے لیے تو کچھ نہیں ہوا نا, اس کا کیریئر ختم ہو گیا. گریڈ 18 میں 74 آفیسرز ہیں, ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ 19 سے آگے نہیں پہنچ سکیں گے. اس طرح گریڈ 19 میں کوئی 56 آفیسرز ہیں, ان کے پاس چانسز ہیں یہ گریڈ 20 میں جا سکیں گے. اب اس میں ایک کمیٹی بھی بنی ہے, اور اس کمیٹی کی جو ابھی ریکمنڈیشنز آئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو کیڈر ہے اس کو ٹاپ ہیوی کر دیا جائے. اور ٹاپ ہیوی سے مطلب یہ کہ جو گریڈ 21 کے بھی کچھ پوزیشن کو گریڈ 22 میں کر دیا جائے. اس سے یہ ہوگا کہ نیچے سے تھوڑی بہت پروموشن ہونا شروع ہو جائیں گی. بٹ جس طریقے سے ڈی ایم جی والوں کی جب اپنی پروموشن رکتی ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں, میرا خیال اسی طریقے سے انفارمیشن سروس گروپ کا بھی کوئی راستہ نکالنا چاہیے. انفارمیشن گروپ کا آپ نے ذکر کیا, ایک اور ایشو بھی ان جو انفارمیشن گروپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک جو انسینٹیو ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ان کی ظاہر ہے کہ باہر بھی پوسٹنگ ہوتی ہے, جو پریس اتاشی اور پریس منسٹر وغیرہ آپ کو ہوتی ہے, لیکن اس کا بھی یہ عالم ہے کہ اس وقت جو کی کیپٹلز ہیں, مثلا واشنگٹن ہے, ماسکو ہے, جرمنی ہے, 1-2 اور کیپٹلز ہیں, تو اس میں جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے یعنی کہ ریپلیسمنٹ بھیجنی ہے,
اور جو میرے پاس معلومات ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ پروسیس چل رہا ہے, سمری پرائم منسٹر کے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے من پسند لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن سنا ہے کہ ان کو کلیئرنس نہیں دی, جو ظاہر ہے کہ ایک چیکس ہوتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کلیئرنس کرتی ہیں, اور وہ معاملہ وہاں پہ رکا ہوا. نتیجہ کیا ہے کہ جو پوٹینشلی لوگ جن کو جانا چاہیے باہر وہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں. تو اس طرح کے بھی جو معاملات, وہ ڈی ایم جی کا آپ ذکر کریں تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب چیزیں جاتی ہیں تو شاید وہاں پر فیصلے ڈی ایم جی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو یہ اوور آل جو ہمارا سول سروس کا جو اسٹرکچر ہے, دیٹ از آف کورس کویشچنیبل. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.